बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज पर। आज गुफ्तगू होगी, काफ़ी मौजू हैं, उनमें सर फहरिस्त है पीटीआई का जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद, और दूसरा है JUIF शेरानी ग्रुप से पीटीआई के दूसरे ग्रुप का इत्तेहाद। GDA का कल मोरो में धरना, 3 हलकों का नोटिफिकेशन अदालत की जानिब से मुअत्तल। मुसवदा जो तैयार किया गया है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मीसाक जमहूरियत का, वो पहुंच गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के यहाँ। MQM अपने मुतालबात लेकर पहुंच गई है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के पास। और नाज़रीन, PTI के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं PTI के दरमियान। तो ये सारे मौजू हैं, और बिलाल भुट्टो ने जो चैलेंज दिया था मौलाना और पीर पगारों को, उसकी हामी किसी ने नहीं भरी है कि हाँ वो चैलेंज हमें कबूल है। तो शुरुआत करते हैं। आज PTI के जो वफूद थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, जो बैरिस्टर गौहर अली हैं, उन्होंने रब्ता करके एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इत्तेहाद बनाया है जिसमें MWM भी शामिल है। MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पुराना आपस में इत्तेहाद है, और PTI के साथ भी साहिबजादा हामिद रज़ा ने इत्तेहाद पुराना इनका कायम है। इलेक्शनी इत्तेहाद तो था, लेकिन अब PTI के जो आज़ाद हिमायत याफ्ता अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार करेंगे। ये तो मामला इनके दरमियान तय हो गया, और मखसूस नशस्तें जो हैं वो लेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, और वहाँ से जो है वो नामिनेशन फॉर्म जमा करवाएंगे, या जितने भी ख़वातीन के या अक़लियती नशस्तें हैं वो PTI लेगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से। MWM भी इनके साथ है। तो दूसरी जानिब असद कैसर ने इत्तेहाद किया है JUI शेरानी ग्रुप के साथ, और यहाँ पर जो है वो दोनों के दरमियान खासा इख्तलाफ पाया जाता है। ये PTI का जो वकला का ग्रुप है, और दूसरा जो इनका सियासी ग्रुप है, इनके दरमियान काफ़ी माज़ाराई सामने खुलकर आई है। एक जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जानिब चला गया है, तो दूसरा JUIF शेरानी ग्रुप के पास चला गया है। यानी दोनों मसले के, बल्कि तीनों मसले के एक साथ मिलाकर चलना चाहते हैं। और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मीसाक जमहूरियत का नया मुसवदा तैयार किया गया है, उस मुसवदे के कुछ जो हमें नुकात मिले हैं, उनमें ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि कोई भी कौमी जो इमलाक है उनकी जो निजकारी है वो नहीं की जाएगी। और दूसरा ये है कि NFC अवार्ड में या NFC जो तरीक़ेकार है उसमें कोई तरामीम नहीं की जाएंगी। और इनका पीपल्स पार्टी का ये भी मुतालबा है कि जो भी आइन में तरामीम होगी वो उनसे मशावरत करके बाद में ही आइन में तरामीम की जाएगी। ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे, उन पर जो है वो उन्होंने ख़ासी तवज्जो दी हुई है कि 18वीं तरमीम को आप नहीं छेड़ेंगे। ये भी मुसवदे का एक मतन है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी जो ओहदे हैं वो दिए जाएंगे। सेनेट चेयरमैन है पीपल्स पार्टी को मिलेगा, सदर का ओहदा है पीपल्स पार्टी को मिलेगा, और ख़ास तौर पर पंजाब और के अपना ये सिंध है, और सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी चाह रही है कि गवर्नरशिप उन्हें मिले। ख़ास तौर पर KPK पर भी उनकी नज़र है कि चारों सूबों के जो गवर्नरशिप है वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। ये जो है खासा मतन का जो मोटो है वो सुनने में आया, ये तैयार किया गया है। और मंजूरी जब आसिफ अली जरदारी देंगे तो उसके बाद ही पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका इजलास दोबारा शुरू होगा। आज इजलास शुरू हुआ था तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ पाए गए थे, जो कौमी
ادارے ہیں ان کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کرنے کے معاملے پر ان کے اختلافات شروع ہو گئے تھے اور تحفظات پیدا کیے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ قومی ایئر لائن ہو یا جو ریلوے ہے، ریلوے کے ساتھ ساتھ جو اسٹیل مل ہے ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کرنے دیں گے اور ان کی نجکاری نہیں کی جائے گی۔ یہ مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا اور ڈٹ کر کھڑی ہے فی الحال تو پیپلز پارٹی اس معاملے پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ انہیں گورنرشپ بھی دی جائے، اور گورنرشپ کے لیے آصف علی زرداری نے اپنے دوست کا نام دیا ہے ڈاکٹر عاصم کا سندھ کے گورنر کے طور پر۔ کہہ رہے ہیں کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کو نامزد کیا جائے، اور بڑا جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہاں سندھ میں ایم کیو ایم کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم اور دیگر جو ترامیم آئین میں ترامیم ہے وہ کی جائے، اور 26 جو آئینی ترمیم ہے وہ لائی جائے، اور صوبوں کو خود مختاری دی گئی تھی جو وہ واپس لی جائے۔ یہ مطالبات ہیں ایم کیو ایم کے، جس پر جو ہے وہ پہرے داری دے رہے ہیں آصف علی زرداری کے یہ مطالبات ایم کیو ایم کے کسی صورت میں قبول نہیں کیے جائیں گے، اور 2/3 میجارٹی ہے نہیں کسی بھی جماعت کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے جب آئین میں کوئی ترامیم ہوگی تو پیپلز پارٹی سے سہارا لینا پڑے گا مسلم لیگ نون کو، تو پیپلز پارٹی اپنی ہی جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں اتنی ساری پیپلز پارٹی نے کی تھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گی یقیناً، اور پیپلز پارٹی اس مرتبہ این ایف سی ہو، آئین میں ترامیم ہو یا دیگر جو سندھ کے معاملات ہیں اس پر سنجیدہ کھڑی ہے، اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ان معاملات پر کوئی بھی سمجھوتا نہ ہو، اور گریٹر تھل کینال 2 جو تعمیرات کیا جا رہا ہے اس پر بھی پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ سندھ میں پانی کی ویسے بھی شارٹیج ہے کہ ادارے سوچیں کہ گریٹر تھل کینال 2 جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد یا اس کا جو ہے وہ نہ کیا جائے افتتاح، تو اسے بھی روکنے کے لیے پیپلز پارٹی نے مہم جوئی کی ہے اور رابطے شروع کیے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اس مرتبہ اپنے جو ترامیم 2008 میں کی تھیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے وہ چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے حکومت کا حصہ بنے۔ اور الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو انکشاف کرتا چلوں کہ ناظرین الیکشن پر 1 خرب اور تقریباً کوئی 10 سے زائد ارب اور کئی کروڑ روپے خرچ آیا تھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فی پیپر جو ہے وہ 2000 سے زائد فی ووٹر کو جو ہے وہ پڑا ہے۔ تو اتنا خرچہ ہونے کے باوجود بھی الیکشن کنٹروورشل ہو گیا ہے، اور کل عام انتخابات میں ریگنگ کے خلاف پیر پاگارو مورو نوشہر فیروز میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پشاور میں 7 ایسے حلقے تھے جہاں انہیں ہرایا گیا ہے اور دیگر جماعتوں کو جتوایا گیا ہے۔ تو اگر اس سے دیکھا جائے کہ عمر ایوب نے جو الزام لگایا ہے اس میں صداقت مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے لیے سارا ماحول جوڑا گیا تھا 2018 میں تب بھی پی ٹی آئی نے اتنی نشستیں نہیں جیتی تھی، پنچر لگائے گئے تھے، اور 2013 میں بھی یہی عمران خان نے کہا کہ 35 پنچر لگائے گئے ہیں، لیکن وہ معاملہ دیکھا گیا تو وہ ظاہر نہیں ہوا، اور اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پھر منہ کی کھانی پڑی عمران خان کو۔ تو جی ڈی اے کے سربراہ پیر پاگارو دھرنا دینے جا رہے ہیں دھاندلی ریگنگ کے خلاف۔ تو ریگنگ کی جہاں تک بات ہے تو فارم 47 ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ اعتراضات سب کو یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی دھاندلی نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے جو فارم ہے وہ لے کر آئیں۔ اگر فارم آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسے وہ ثابت کریں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا ریگنگ ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ پیر صاحب کو بتایا گیا ہے کہ ہم سارا سندھ جیت رہے تھے لیکن ہمیں ہروایا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قابل احترام ہے پیر صاحب پاگارو،
ان کے لیے عزت اور احترام ہے ہمارے دل میں، لیکن مفروضوں پر چلنا اور سیاست یہ نہیں ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے پیر صاحب اگر انہیں بولا کہ انہیں 3 ماہ پہلے بتایا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ماحول جو ہے وہ چنا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو چوتھی مرتبہ اقتدار سندھ میں دیا جائے گا، تو ایک تو پیر صاحب نے قوم کو نہیں بتایا کہ یہ صورتحال اس طرح کی بن پائی ہے یا بن گئی ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد اب حیدرآباد کے جلسے میں وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ صورتحال ہے، یا پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا، لیکن اس کے باوجود پیر صاحب نے اپنی انتخابی مہم نہیں چلائی۔ جی ڈی اے نے کوئی ایسا جلسہ نہیں کیا جس سے وہ بتا سکیں کہ ہم بھی الیکشن مہم میں آئے ہیں یا الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ وہ دھرنا یا احتجاج یا کیا کہتے ہیں کہ کوئی جلسہ نہیں کیا گیا۔ یہ ابھی الیکشن کے بعد وہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایاز لطیف علی جو اچھے مقرر ہیں، اچھی بات کرتے ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں، میں بھی ان کے باتوں کا قائل ہوتا ہوں، میری ذاتی بھی وش تھی کہ وہ جیتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی جو پولنگ تھی وہ ہار گئے۔ ایاز لطیف علی جو صاحب وہ گھر کی پولنگ اپنی ہار گئے اور 6,000 سے زیادہ وہ ووٹ نہیں لے پائے۔ تو قاسم آباد تو شہر ہے، وہاں دھاندلی کون کرتا ہے یا کیسے ہوتی ہے یہ تو ہمیں بتایا جائے۔ جو بندہ 6,000 ووٹ لیتا ہے، ان سے تو اچھے خاصے ووٹ جے یو آئی کے کوٹ ڈی جی میں جو امیدوار ہے شریف برڈو 12,000 لے کر گئے تھے، اور اگر دھاندلی ہوتی تو مارجن اتنا نہیں ہوتا جتنا پیپلز پارٹی کے 27 کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بیرسٹر اپنا حالار منظور وسان صاحب نے جتنے مارجن سے ان کو شکست دی مخالفین کو، وہ بڑا مارجن ہے۔ 1 لاکھ کے قریب انہوں نے ووٹ لیے، اور ان کے اپوننٹ جو مخالف تھے محمد شریف برڈو، انہوں نے 12,000 ووٹ لیے۔ تو کہاں 12,000 تو کہاں 1 لاکھ، ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے ایجنٹ بھی بیٹھے ہوں گے اور ان کے ایجنٹوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو دھاندلی کہاں ہوئی، کس نے کی، یہ تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ووٹ عوام نے دیے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے 29 کی حلقے کی جو فیض گنج اور ٹھہری میروار یا صوبت اور تحصیلوں پر مشتمل یہ حلقہ ہے، وہاں سے 50 برس بیت گئے تھے، فنکشنل لیگ سے کوئی جیت نہیں پا رہا تھا۔ 30,000 کی لیڈ سے بیرسٹر شیراز شوکت رائے پر جو ہے وہ جیتے ہیں اسی حلقے سے۔ تو شکست اگر آپ کو ہوئی ہوتی، اگر دھاندلی ہوتی تو 5,000 کا ڈیفرنٹ ہوتا، 6,000 کا ہوتا، 10,000 کا ہوتا۔ یہ تو مارجن ہے 30,000 کا، 1 لاکھ کا، تو یہ دھاندلی نہیں ہے۔ آپ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں۔ سیاست ایک الگ بات ہے، اور جو دھرنے ہیں، احتجاج ہے یا ٹاکنگ پاور ہے وہ الگ بات ہے۔ عوام میں موجود ہونا اور ٹیلی ٹاک کرنا یا مختلف چینلز پہ آ کر گفتگو کرنا وہ الگ بات ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو آپ نے کہا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ جیت رہے ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان کی بہن آصفہ بھٹو، آصف علی زرداری جلسے کرتے رہے، بلوچستان میں گئے، سندھ میں جلسے کرتے رہے، بار جاتے رہے۔ نوشہر فیروز میں ضیاء الحسن نجار کے پاس 2 مرتبہ بلاول گئے اور 1 مرتبہ ان کی بہن چھوٹی آصفہ بھٹو گئی۔ تو دھاندلی ہوتی تو یہ کیوں جاتے؟ اگر ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور کلین سویپ کرتے ہیں تو پھر عوام میں وہ جاتے کیوں؟ لیکن عوام نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، آپ کو مسترد کیا۔ آپ کو مسترد اسی لیے کیا کہ آپ وہی رٹے پٹے جو بھاشن ہے وہ دے رہے ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹیز پر آپ یقین نہیں رکھتے اور عوام کے درمیان آپ نہیں ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے عوام کے درمیان ہوتے ہیں اور موجودگی کا سبب بنتا ہے، پیپلز پارٹی جیتتی ہے، اور آپ مفروضوں پر ہوتے ہیں اور 5 سال غائب رہ جاتے ہیں، جس کے بنا پر پیپلز پارٹی کو وہ جو بینیفٹ ہے وہ مل رہا ہے۔ تو دھرنے احتجاج ہر کسی کا حق ہے اور کرنے چاہیے، اور جی ڈی اے کا بھی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے،
لیکن سندھ کے مفادات پر بھی سوچنا پڑے گا۔ سندھ کے مفادات میں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو سابق جو بین صوبائی وزیر تھیں انہوں نے کافی جو پیپرز لکھ کر دیے تھے اور سندھ کے جو مفادات کے خلاف باتیں کی تھیں وہ کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ تو سندھ آپ کے اس میں شیڈول میں آتا نہیں ہے۔ جی ڈی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 2018 میں اتحاد کیا اور پی ٹی آئی نے سندھ کے ساتھ جو حشر کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سارا 3 سال جتنے بھی عرصہ رہا پی ٹی آئی والے اقتدار میں تو ان کا ٹارگیٹ سندھ تھی، سندھ کے وسائل تھے اور سندھ کے مسائل تھے اور ٹارگیٹ سندھ ہی تھا، اور سندھ نے ان سے جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے باعث جو ہے وہ سندھ سے پنگا زیادہ نہیں لے سکے، لیکن انہوں نے اپنے جو بس ہے ان سے نہیں پیچھے ہٹے اور بے بسی کا مظاہرہ پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا اور ڈٹ کر ان کا جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ اب 2024 کے انتخابات میں وہی پی ٹی آئی تو نہیں لیکن نون لیگ سے آپ نے اتحاد کیا، اور جی ڈی کی بات کر رہا ہوں، نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا۔ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اقتدار میں شریک بنایا، اتحادی بنایا، اور نہ صرف ان کو اتحادی بنایا بلکہ آپ نے انہیں اپنے جو امیدوار تھے ان کے حق میں دستبردار کروائے۔ پہلی مرتبہ جی ڈی اے نے ایم کیو ایم کے آگے سر خم کیا کہ آپ کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں اور آپ ہی کے ساتھ ہم چلیں گے، اور صوبائی اسمبلیز کے اکثر نشستوں پر جی ڈی اے کے امیدوار دستبردار ہوئے تھے ایم کیو ایم کے حق میں۔ وہ ایم کیو ایم تو اپنی نشستیں لے اڑی، کسی بھی طرح سے انہوں نے سیٹیں لے لی، لیکن آپ کو وہ تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اور کوشش ایم کیو ایم کر رہی ہے کہ گورنر کامران ٹیسوری ابھی بھی ان کا جو پارلیمنٹ لاجز ہے، منسٹرز جو بنگلوز ہے وہاں پر اسلام آباد میں اسحاق ڈار کا وہ انتظار کر رہی ہے ایم کیو ایم اپنے گورنر کے ہمراہ کہ کسی طرح انہیں گورنرشپ مل جائے اور اقتدار میں دوبارہ براجمان ہوں، اور 18ویں ترمیم کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جی ڈی اے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس میں اتنا دم ہو کہ وہ ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر صوبوں کو اپنے حقوق مل رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے، اگر خود مختاری صوبوں کو ملی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے، اگر این ایف سی سے سندھ کو حصہ مل رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے، اگر تھرکول سے بجلی بن رہی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے، لیکن کوئی بات نہیں کرے گا۔ اسی لیے پیپلز پارٹی بیسٹ آپشن ہے عوام کا، تو اسی لیے چنتے ہیں پیپلز پارٹی کو اور اگنور کیا جاتا ہے ان جماعتوں کو۔ یہی سبب ہے کہ گراؤنڈ پر پیپلز پارٹی ہوتی ہے اور گراؤنڈ سے باہر یہ موسمی پرندے 11 جماعتیں ہوتی ہیں، اور الیکشن میں وہ اتحاد بنا لیتی ہیں، اور اتحاد کے بعد انہیں یاد آتا ہے سندھ، یاد آتا ہے ان کو جو ہے وہ کرپشن، یاد آتا ہے ان کو سیلاب، یاد آتا ہے ان کو جو مسائل ہیں، لیکن الیکشن گزرنے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی ہے تو آپ میدان میں آئیں، عوام کے درمیان ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح عوام کے درمیان میں رہا جاتا ہے۔ تو آپ تو یہ سیکھے ہی نہیں ہے کہ عوام کے درمیان میں رہا کیسے جاتا ہے۔ نواز شریف نے بھی آپ کو اگنور کر دیا ہے، شہباز شریف نے بھی آپ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے، تو صورتحال پھر آپ اتحاد کرتے ہو نون لیگ کے ساتھ اور گنگناتے ہو عمران خان کے، تو یہ صورتحال سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ اور سندھ میں ابھی متبادل آپ نہیں بن پائے، جب متبادل آپ بن پائیں گے تو یقیناً آپ کو سندھ یاد کرے گی، یقیناً سندھ آپ کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرے گی، لیکن فی الحال آپ سندھ کے عوام کے پیپلز پارٹی